बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रात का वक्त था, मैं तो अपनी इबादत के लिए उठा था। कहते हैं कि तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है, अल्लाह से हर दुआ कबूल करवा लेती है। मेरे दिल में भी एक आरज़ू थी। मैं बाहर के मुल्क में एक शेख के घर में माली का काम करता था। मेरे घर में मेरी जवान बेटियां थीं, उनके रिश्ते करवाने थे। मेरी उम्र ना थी कि मैं बाहर के मुल्क आके काम करता, लेकिन मेरा कोई बेटा नहीं था, पर मुझे अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत थी। मैंने कभी शिकवा ना किया कि अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी पर एक भी बेटा ना दिया। बस उनके लिए ही मेहनत कर रहा था और उन्हीं के लिए तहज्जुद में भी दुआ किया करता था। जब मैंने देखा कि शेख के कमरे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, 2 लड़कियों की आवाज़ें थीं जो बुरी तरह से चिल्ला रही थीं। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और मैं साइड पर हो गया, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें मैं इस घर में सुनता ही रहता था। बड़ी अजीब बात थी कि जिस घर में खड़े होकर मैं तहज्जुद पढ़ रहा था, उस घर में न जाने क्या कुछ होता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद आवाज़ों पर गौर किया तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब उस तरफ गया तो सामने का मंजर देखकर जैसे रूह फना हो गई, क्योंकि शेख के साथ जो 2 लड़कियां थीं वो कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम महमूद है। मेरे घर के हालात बहुत बुरे थे। मेरे घर में जवान बेटियां थीं और मेहनत मजदूरी से मेरा घर तो चलता, लेकिन उनकी शादियां नहीं होने वाली थीं। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने कोई जुगाड़ करके मुझे दुबई भिजवा दिया और एक शेख के घर में माली रखवा दिया। उसने मुझे कहा था कि ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत काम करना पड़ता था, क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और बाग भी। मैं पूरा दिन ही सफाई सुथराई करता रहता और वो इस मामले में थोड़ा सा खपता भी था। कहता था कि बाग को बहुत खूबसूरत बना के रखो, लेकिन सब्र शुक्र करके काम कर रहा था, क्योंकि पैसे तो मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही मिल रहे थे। घर वाले भी खुश थे और वहाँ पर उन्होंने ये बात भी बना रखी थी कि अच्छी जगह पे नौकरी करता है तो सर उठा के चलते थे। ये शेख बहुत ही ज़्यादा अय्याश इंसान था। इसके पास बहुत सारे पैसे थे और इसके लिए अय्याशी करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन इसे किसी अलग ही तरीके से अय्याशी करने का शौक़ था। ये कहता था कि वो हर मुल्क की औरत के साथ जिना करना चाहता है। बड़ी अजीब सी बात थी और मैं इस बात पे हैरान था कि इसे मुख्तलिफ मुल्कों की औरतें मिल भी जाती थीं। वो पहले से ही उनसे दोस्तियां करता, राबते करता। उसने इस काम के लिए एक बंदे को भी रखा हुआ था कि फ़लाँ मुल्क की औरत को लाया जाए और अब किसी और मुल्क की औरत को लाया जाए। जब से मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मुख्तलिफ ममालिक से औरतें आया करती थीं। कुछ बहुत ही खूबसूरत होती थीं, कुछ अजीब सी, कुछ के कद छोटे होते थे, कुछ बहुत लंबी होती थी और कुछ तो इतनी ज़्यादा सियाफाम होती थी कि जब तक मुस्कुराती नहीं थी उनकी शक्ल ही नज़र नहीं आती थी। अगर मैं उस शेख की बात करूं तो उसका कद 5 फीट 4 इंच था, यानी कि कद ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे। शक्ल भी उसकी बिल्कुल ही वाजिबी थी। कोई खूबसूरत मर्द नहीं था। उसके चेहरे पर उसकी करतूतें नज़र आती थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट होती थी जैसे कोई आप पे तंजिया हंस रहा है। वो अक्सर बाग में आकर बैठ जाता और ऐसे लोगों से बातें करने लगता कि फ़लाँ मुल्क की लड़की को भेज दिया जाए। एक दिन कहने लगा कि पाकिस्तान से भी किसी को भेज दो, अपने मुल्क की चीज़ तो फिर अपनी होती है ना। मैं इस बात पे न जाने क्यों खफा हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैं अपना सामान उठाकर दूसरी तरफ चला गया। शायद उसने भी ये बात महसूस कर ली। जब उसने कॉल बंद कर दी तो मुझे अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि क्या हुआ महमूद, अपने मुल्क के बारे में सुनकर गुस्सा हो गए हो क्या? अगर हो गई हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम सच्चे पाकिस्तानी हो। मैं भी तो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरा बाप वहाँ का था और माँ यहाँ की। उसने यहाँ आकर मेरी माँ से शादी कर ली और वो भी अमीर हो गया। वहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाए तो अपना मुल्क छोड़ के आ जाते हैं। मैं उसके मातहत काम करता था, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता था। मैंने कहा कि साहिब जी, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। शायद इसीलिए उसे इतनी अच्छी उर्दू बोलनी आती थी, क्योंकि उसका बाप पाकिस्तान से था। इस बात पर वो खामोश हो गया, क्योंकि उसे कुछ बोलने का मौका नहीं मिला था। मेरी 2 बच्चियां भी कॉलेज में पढ़ रही थीं। मेरी बीवी की मुझे कॉल आई और कहने लगी कि उनकी फ़ीस देनी है। मैंने पैसे भेज दिए, फिर कहने लगी कि राशन लेना है। मैंने कहा कि जो पैसे भेजे थे उसमें से राशन के पैसे नहीं बचे, तो उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आ गया तुम लोगों से दूर, इतनी मेहनत से काम करता हूँ, फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। उसका कहना था कि क्या करें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले जो चीज़ 3000 में आती थी अब 6000 में आती है। आप बाहर रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वाकई हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं।
اور پھر بچیوں کی پڑھائی بھی ہے. میں تو کہتی ہوں پڑھائی چھڑوا دیتے ہیں اور جو پیسے ان کی پڑھائی پہ لگانے ہیں اس سے جہیز بنا لیتے ہیں. بعد میں کرنی تو انہوں نے شادی ہے نا. میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے. بے شک شادی کر کے چلی ہی کیوں نہ جائے. ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کے ہاتھ کا ہنر یا ان کی پڑھائی ان کے کام آ جائے اور وہ اپنے لیے 2-4 پیسے کما لیں. دیکھو آج کل جو زمانہ ہے بڑا ہی خراب ہے. اب یہ زمانہ نہیں رہا کہ بس آدمی ہی محنت کرے اور پیچھے 10-15 لوگ بیٹھ کے کھائیں. اب تو عورت کو بھی آدمی کا ساتھ دینے کے لیے اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا. میں اپنی بچیوں کو اسی قابل بنانا چاہتا ہوں. میری بیوی نے کہا لیکن پھر تو خرچے پورے نہیں ہو رہے. آپ کی بیٹیاں آپ کی طرح ہی سوچ رکھتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ ہم ٹیوشن پڑھیں گی. میں نے کہا کہ نہیں, اگر وہ ٹیوشن پڑھیں گی تو ان کی پڑھائی میں خرچ ہوگا, اور جب اتنے پیسے دے کر پڑھائی کروانی ہے تو پھر ان کا دماغ صرف پڑھائی پہ ہی لگنا چاہیے. تم ان کو منع کرو, میں اور محنت کروں گا لیکن پیسے بیچ دوں گا. میری آخری بات صاحب جی نے سن لی اور کہا کہ کیا بات ہے, پیسوں کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ جی وہ گھر میں لوگ زیادہ ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میری جوان بچیاں ہیں. میں ایسے آدمی کے سامنے اپنی بچیوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور خرچے پورے نہیں ہوتے. اس لیے بیوی کی کال آئی تھی, پریشان ہے. اس نے کہا کہ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے ہو. آج کل میرا پاکستان کی کوئی لڑکی دیکھنے کا بڑا دل ہے, تم وہاں سے کسی کو بلا لو اور اس میں اپنی کمیشن لے لینا. میں نے دل میں سوچا کہ توبہ توبہ, میں کبھی بھی یہ کام نہ کروں. میں کیوں کسی کی بیٹی کو, کسی کی بہن کو اس کام کے لیے یہاں پہ بلاؤں اور پھر اس میں سے کمیشن لے کے کھاتا پھروں. میں تو اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھانے والا آدمی تھا. میں ایک دلال نہیں بن سکتا تھا. میری اپنی جوان بیٹیاں تھیں. بے شک کوئی عورت اپنی مرضی سے ہی یہ کام کیوں نہ کرتی, میں پھر بھی ایسا کچھ کرنے والا نہیں تھا. میں نے کہا کہ نہیں صاحب جی, میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں اور میرا کسی ایسی عورت کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں, کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں, تو مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ بڑے عجیب آدمی ہو, اچھے بھلے پیسے بن جانے سے تمہاری جتنی تنخواہ لیتی ہو نا 6-7 مہینے کی تنخواہ بن جانی تھی, تمہارا مسئلہ حل ہو جانا تھا. میں تو تمہارے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. میں نے کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ, لیکن جو کام مجھے آتا ہی نہیں وہ میں کیسے کروں گا. اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم بھی میرے باپ کی طرح ہو, وہ بھی ان ساری چیزوں کے بڑے خلاف رہتے تھے, لیکن تبھی تو جلدی اس دنیا سے چلے گئے. جب انسان خوش نہیں رہتا نا تو جلدی مر جاتا ہے, اور مرد کی خوشی صرف ایک ہی چیز میں ہوتی ہے, اس کو عورت کہتے ہیں. اس نے میرے کندھے پہ تھپکی دی اور وہاں سے چلا گیا. مجھے اس آدمی کے ساتھ کام کر کے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا. اس گھر میں روز یہ گناہ کا کام کرتا تھا, زنا کرتا تھا. میں نے ایک دن دوسرے نوکر سے پوچھا کہ کیا اس کی کوئی بیوی نہیں ہے, تو اس نے کہا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں, لیکن دونوں کے ساتھ بڑا ہی برا ہوا. میں نے کہا کہ کیا مطلب. اس نے کہا کہ اس کی پہلی بیوی اس کی اپنی رشتہ دار تھی, شادی تو اس نے اس سے کی ہوئی تھی, لیکن رات رنگین یہ اور بہت سی عورتوں کے ساتھ کرتا تھا, اور بیچاری روز اسے جھگڑا کرتی تھی. اس کے ہاں اولاد بھی ہونے والی تھی. میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا. نوکر نے کہا کہ بس پھر کیا ہونا تھا, ایک دن ان کا بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا, اس نے اس کو دھکا دے دیا, وہ بیچاری زمین پہ گر گئی. ان کی اولاد بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی, اور وہ عورت بھی ہمیشہ کے لیے بانجھ ہوگی. میں نے کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا. پھر کیا بنا. اس نے کہا کہ بس پھر اس کے گھر والوں نے جب اس کو کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تو اس نے اپنی بیوی کو ہی طلاق دے دی. سوچو اس عورت پہ کیا گزری ہوگی کہ ایک تو اس کی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے چلی گئی, دوسرا وہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہوگی, اور پھر اسی کے شوہر نے اس کو طلاق بھی دے دی. میں نے کہا کہ یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے. تو اس نے نوکر سے کہا کہ نہیں, اس پہ تو اتنا ظلم نہیں کیا جتنا دوسری بیوی پہ اس نے ظلم کیا تھا. وہ اس کی پسند کی تھی, انہوں نے محبت کی شادی کی تھی, حالانکہ اس کی شکل نہیں ہے کہ اس سے کوئی محبت کرے. میں نے کہا کہ ایسے نہیں کہتے, سب کی شکل اللہ نے بنائی ہے. وہ نوکر تھوڑا شرمندہ ہو گیا. اس نے کہا کہ تم اچھے انسان ہو اس لیے ایسا سوچتے ہو, نہیں تو بری شکل والوں کا اس دنیا میں کیا حال ہوتا ہے یہ تم بھی جانتے ہو. کوئی ایسا نہیں سوچتا کہ شکل اللہ نے بنائی ہے, لوگ تو بس شکل دیکھ کے باتیں بناتے ہیں. دوسری والی لڑکی بڑی پیاری تھی, کم عمر تھی, ہم سب کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت اچھا تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی. وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی. اس کی ساری خوبصورتی جیسے ختم ہی ہوگی. ہم نے اسے ایک خوبصورت صحت مند جوان لڑکی سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے ہوئے دیکھا. پتہ نہیں یہ اس کے ساتھ کیا کرتا تھا, پر وہ اتنی بیمار ہوگی کہ بیماری سے ہی اس دنیا سے چلی گئی. آخر پہ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی. مجھے تو لگتا تھا کہ اس کو زیادہ ہی پسند آ گئی تھی, اس کی جان ہی نہ چھوڑتا تھا, اس لیے وہ بیچاری اتنی بیمار رہتی تھی. میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا کہ ایسے انسان کے گھر میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, اس کا نمک کھاتے ہیں, اس کی روٹی کھاتے ہیں, پتہ نہیں ہم کو بھی نہ کل کو کہیں سزا مل جائے. تو اس نے کہا کہ نہیں,
ہمیں کیوں سزا ملے گی؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بھی تو غلط ہے کہ اس گھر میں غلط کام ہو رہا ہے اور ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم اپنا پیٹ پال لیں یہی کافی ہے۔ کل کو اس کے خلاف بولیں کہ یہ ہمیں نوکری سے نکال دے گا، پھر کیا ہوگا؟ تمہاری یہ نوکری بھی تو سفارش سے ہی لگی ہے، تمہیں دوبارہ نوکری نہیں ملے گی، یہاں پہ مالی کا کام کرتے ہو، اگر یہ نوکری چھوٹ گئی نا تو کوڑا اٹھانا پڑے گا اور باتھ روم صاف کرنے پڑیں گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ باتھ روم صاف کرنے ہوں گے، بات یہ ہے کہ پھر پیسے بھی بہت کم ملیں گے۔ میں خاموش ہو گیا، مجھے اپنی یہ خاموشی بڑی عجیب سی لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں جو عورتیں اس کی زندگی میں آتی ہیں ان کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ کسی کو نوٹ دکھائیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں اور اسے اپنے بستر تک لے آئیں تو اس میں قصور اس کا نہیں آپ کا ہے۔ ایک انسان مجبور ہے اور آپ اس کو نوٹ دکھا رہے ہیں کہ میں تمہاری مجبوری کو ختم کر سکتا ہوں، تو وہ تو آئے گا ہی نا۔ آج کل ہر انسان ہی مجبور ہے۔ میری زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری بیوی کہہ رہی تھی کہ بچیاں پورا دن پریشان رہتی ہیں، کہتی ہیں کہ کمائی کا کوئی متبادل ذریعہ نہیں مل رہا، کہتی ہے کہ ہم نے بھی بابا کے پاس چلے جانا ہے اور ہم بھی وہیں پہ کام کریں گی۔ میں نے کہا کہ توبہ کرو، بچیوں کا یہاں پر کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں، آپ کے ساتھ ہوں گی تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ باپ کے سائے میں بیٹیاں رہیں، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ کو یاد بھی اتنا کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ بالکل بھی نہ بھیجنا ان کو، یہاں پہ ایسا سوچنا بھی نہ، ان کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ وہیں پر چار دیواری میں عزت سے بیٹھی ہیں۔ میں جب تک ہوں میں ہی کمائی کروں گا، کر لوں گا کچھ نہ کچھ، زیادہ محنت کر لوں گا، لیکن میری بیٹیوں کو یہاں بھیجنے کی بات بھی نہ کرنا۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ تو غصہ ہو گئے، دراصل آپ کی بیٹیاں ہی مذاق مذاق میں یہ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو ان کو اس وقت ہی منع کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، پردیس کاٹنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو صرف پیسے نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ 2 پیسے ملتے ہیں تو وہاں پہ 4 ملیں گے، لیکن 4 پیسے کمانے کے لیے ہمیں کیا کچھ نہیں قربان کرنا پڑتا۔ مجھے بھی تم لوگوں کی یاد آتی ہے، اور میں جس انسان کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہوں اس کا ایک بھی کام ٹھیک نہیں ہے، پر میں کیا کروں؟ میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ دوبارہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کرے گی اور اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دے گی۔ میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ میری بیٹیاں یہاں پہ آ کے کام کرتی؟ کہیں ان کو اس آدمی جیسا ہی کوئی شیخ مل جاتا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ مجھے نوکر نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تو یہ اپنی پسند سے لڑکیوں کو منگواتا ہے، پہلے تو اس کو جو مل جاتی تھی اسی کے ساتھ وقت گزاری کر لیتا تھا۔ بڑا ہی عجیب آدمی ہے، دولت انسان کو ٹکنے نہیں دیتی، نہ پیسے ہوتے ہیں تو پھر انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ کبھی غریب بندے نے بھی عیاشی کی ہے، وہ تو 2 وقت کی روٹی پوری کر لے تو بڑی بات ہے، اور امیر آدمی تو عیاشی کیے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ شاید بھول گیا ہے کہ اس نے ایک دن مرنا بھی ہے، وہاں جا کر کیا جواب دے گا؟ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نوکر نے کہا کہ اس کی بخشش نہ ہوگی، اس کی آخرت جیسی بھی ہو، اس کی دنیا تو بڑی اچھی جا رہی ہے، ہم ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں خاموش ہو گیا۔ رات کو یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیٹیوں کو یہاں آنے کی کیا پڑی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی یہاں پر آئیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک رات تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی، میں نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ مجھے پہلے سے بھی تہجد پڑھنے کی عادت تھی اور میں اکثر تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو اور آپ اسے تہجد کی نماز میں اٹھ کر مانگیں تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ میرے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ میری بیٹیوں کے نصیب اللہ اچھے کرے، ان کو زندگی دے، میرے رزق میں برکت ڈالے تاکہ میں ان کے لیے کچھ اچھا کر سکوں۔ بس میں رات کو اٹھ گیا۔ میں جس کوارٹر میں رہتا تھا اس میں باتھ روم نہیں تھا، باتھ روم پیچھے بنا ہوا تھا۔ میں اس طرف چلا گیا اور باہر والی ٹوٹی کھول کے وضو کرنے لگا کہ اچانک سے میرے کانوں نے کچھ سنا۔ شہ کے کمرے سے 2 لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ایسی آوازیں پہلے بھی سنتا رہتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور اپنے دماغ کو ان آوازوں کے پیچھے جانے سے روکنے لگا۔ میں ان آوازوں کو سن تو رہا تھا لیکن سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ابھی نماز پڑھی ہی تھی کہ آوازیں کچھ عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ایسے لگنے لگا کہ جیسے وہ لڑکیاں اس آدمی کے ساتھ لڑ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ اب مجھے کچھ گڑبڑ لگنے لگی۔ میں اٹھ کر اس طرف چلا گیا۔ میں دروازے کے بالکل پاس کھڑا تھا اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اندر سے مجھے کچھ نظر بھی آ رہا تھا کہ اندر 2 لڑکیاں ہیں جنہوں نے بہت چمکیلے بڑکیلے سے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور شیخ بھی اندر ہی ہے۔ ابھی بھی لڑنا جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو دروازہ خود ہی کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی۔
مجھے یہ سب دیکھنے کی امید نہیں تھی، میں تو حیران ہی رہ گیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے جو میری طرف دیکھا تو ان کی حالت بھی عجیب سی تھی۔ شیخ زمین پہ پڑا ہوا تھا اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ زندہ تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو سانس چڑھا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک مضبوط سا گلدان بھی تھا جو لوہے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ مجبور تھی، ہمیں یہاں پہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ ہمیں نوکری ملے گی، اس کے آدمی نے ہمیں کہا تھا، اور وہ ہمیں اس کے پاس چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گیا اور یہ ہمارے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پر اتر آیا، اس لیے ہم نے اپنے بچاؤ میں اس کے سر پہ گلدان دے مارا، پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میں نے کہا کہ تم دونوں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ کسی اور علاقے کی لگ رہی تھی، لیکن یہاں پر رہنے کی وجہ سے مجھے ادھر کی زبان آ گئی تھی اور ان کو بھی ادھر کی زبان آتی تھی، پر وہ کچھ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بول رہی تھی، یعنی کہ میری طرح ہی بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ یہاں پر پولیس آ جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد اس کے گارڈ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کرو، اللہ نے تمہیں بھی بیٹیاں دی ہوں گی، تمہیں ان کا واسطہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں میری بھی 4 بیٹیاں ہیں، تمہاری جتنی ہی ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، تم فکر نہیں کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر اپنے کوارٹر میں چھپا دیا اور اس جگہ کو صاف کر دیا۔ شیخ کو اٹھا کر اس کے بستر پر لٹا دیا تاکہ ایسا لگے کہ جیسے وہ نیند میں ہی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کے پاس اس کا لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا۔ میں ایک لڑکی کو لے کر آیا، میں نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک خیال ہے، اگر تم کر سکو تو میں نے کہا کہ تم اس کے لیپ ٹاپ کے اندر ایک نوٹ لکھ دو جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ اگر ہم پین سے یا قلم سے لکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو اس کی لکھائی نہیں ہے، لیکن اگر لیپ ٹاپ میں لکھیں گے تو لکھائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ آپ کا دماغ تو بہت تیز چلتا ہے۔ اس نے شیخ کی طرف سے ایک نوٹ لکھ دیا۔ میں اسے بتانے لگا کہ یہ اس طرح کا آدمی ہے اور یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، اس لیے تم یہ لکھ دو کہ میں گناہ کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں اب یہ زندگی نہیں جینا چاہتا، اس لیے اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں نے زہر کھا لیا ہے، ایسا زہر جو مجھ پر اچانک سے ہی اثر کر دے گا اور میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ میرے جانے کے بعد مجھے فلاں قبرستان میں دفنا دیا جائے اور میرا سارا آسا غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس شیخ کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کیونکہ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 1.5 سال ہونے والا تھا۔ اس کے گھر میں کبھی کوئی نہیں آیا تھا اور نوکروں نے بھی بتایا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے وہ نوٹ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے لکھا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کو آن چھوڑ دیا۔ شیخ ایسا پڑا تھا، لگتا تھا جیسے سو رہا ہے، لیکن اصل میں اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں بھی سوچنے لگا کہ اس کا انجام شاید یہی ہونا تھا۔ اس نے بہت دل دکھائے تھے، وہ لڑکیاں بھی تھوڑی ڈری ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہاں، اس سے پہلے کسی کو بھی پتہ چلے تم لوگ پچھلے دروازے سے ہی نکل جاؤ۔ پھر جانے سے پہلے انہوں نے شیخ کے کمرے میں بنی ہوئی تھی تو جوڑی کو کھولا اور اس میں سے کچھ پیسے وغیرہ نکالنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے میرے لیے بھی کچھ پیسے وغیرہ نکال کے ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال دیے اور مجھے پکڑا دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ نے ہماری مدد کی ہے، اور ویسے بھی اس کے سارے اثاثے تو غریبوں میں ہی بٹنے والے ہیں، آپ بھی تو اس کے گھر کے نوکر ہیں نا، تو آپ رکھ لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا حق ہے، ویسے بھی یہ سب کچھ غریبوں کو دے دیا جائے گا، تو کیوں نہ آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیں۔ میں خاموش ہو گیا اور میں نے وہ بیگ پکڑ لیا۔ اگلے دن ہی وہاں پہ پولیس اور ڈاکٹرز وغیرہ آئے۔ انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو کسی نے بھی شک نہیں کیا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ نوٹ لکھا پڑا تھا کہ وہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جا رہا ہے، اسی لیے سب یہی سمجھ گئے کہ یہ خودکشی تھی، تو کسی نے بھی پوسٹ مارٹم کی بات تک نہ کی اور پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے دفنا دیا گیا اور اس کی جائیداد کو غریبوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس کے کچھ رشتہ دار نکلے تھے، لیکن تب تک میں پاکستان واپس آ گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو میرے پاس اتنے زیادہ پیسے تھے کہ میں نے یہاں ایک بہت بڑا جنرل اسٹور بنا لیا، جس میں نے کم سے کم بھی 15-20 لاکھ کا سامان ڈالا۔ اتنا بڑا جنرل اسٹور ہمارے پورے محلے میں نہیں تھا۔ اب میرا اسٹور اتنا اچھا چلتا ہے کہ میں دن کی 20 سے 25 ہزار بچت نکالتا ہوں۔ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، ان کو ایسا جہیز دیا ہے کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ باقی 2 بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، ان کی پڑھائی پر بھی پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہوں۔ میرے تو دن ہی پھر گئے، مجھے کون سی نیکی کا صلہ ملا یہ مجھے یاد نہیں، پر شکر ہے کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ شاید اس شیخ کے ساتھ یہی ہونا لکھا تھا، جو وہ کر رہا تھا بہت برا کر رہا تھا، پر جب اس کی جائیداد لوگوں میں بانٹی گئی تو لوگوں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی اور لوگوں نے یہ کہا کہ نیک انسان تھا، وہ جاتے جاتے اپنا سب کچھ غریبوں کے نام کر گیا۔ شاید لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی آخرت میں بخشش بھی ہو جائے، پر جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں اس بارے میں کبھی کسی سے ذکر نہیں کرتا، کسی کو کوئی بات نہیں بتاتا، بس میری زندگی بدل گئی ہے
اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، اسی لیے میں خوش ہوں۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔